वेलकम टू कहानियों की दुनिया। फातिमा ने गौर से सुना। इसकी आंखों में गुस्सा और पुख्ता इरादा दोनों थे। मैं जानती थी कि ये करीम बख्श एक दिन अपनी हद पार करेगा। इसने हमारी माँओं, बहनों और बच्चों को भूख प्यास से तड़पाया है। इसने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, रहीम दाद वाकई एक दाना शख्स है। मैं तुम्हारा और उनका पूरा साथ दूंगी। मैं गांव की तमाम खवातीन को इस जुल्म के खिलाफ बेदार करूंगी। फातिमा ने मजीद कहा, खवातीन की आवाज़ भी बहुत अहम है क्योंकि हमने इस जुल्म को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त किया है। मैं उन्हें बताऊंगी कि करीम बख्श ने कैसे हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीना है। इस तरह रहीम दाद का खुफिया नेटवर्क बनना शुरू हो गया था। अमजद ने अली, सलीम और फातिमा को ये पैगाम दे दिया कि वो सब जल्द ही रहीम दाद से एक खुफिया जगह पर मुलाकात करेंगे। ये सब जानते थे कि ये एक खतरनाक रास्ता है, लेकिन इंसाफ की प्यास और करीम बख्श के खिलाफ इंतकाम के जज्बे ने उन्हें मुत्तहिद कर दिया था। सब्ज़ाज़ार में एक खामोश बगावत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जिसका अंजाम करीम बख्श के लिए बहुत भयानक होने वाला था। रहीम दाद ने अपनी भेड़ों को चुराने का बहाना बनाए रखा, लेकिन इसका ज़हन अब सिर्फ इस तहरीक को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ़ था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था और इसकी ठंडी चांदी जैसी रोशनी सब्ज़ाज़ार गांव पर बिखरी हुई थी। गांव में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ कभी कभार किसी आवारा कुत्ते के भौंकने आहुआ के सरसराते हुए पत्तों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये एक ऐसी रात थी जब गांव वाले अमूमन अपने घरों में गहरी नींद सोते थे, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। आज की रात सब्ज़ाज़ार के चंद मुंतखब अफराद एक खुफिया मकसद के लिए जमा होने वाले थे। गांव से बाहर एक पुराने वीरान कुनवे के करीब मौजूद घनी झाड़ियों के पीछे रहीम दाद पहले से इंतजार कर रहा था। इसके साथ इसका वफादार कुत्ता बादल भी था, जो इसके कदमों में खामोशी से बैठा था। इसकी तेज निगाहें हर तरफ चूकना थीं। रहीम दाद ने एक ऐसा मकाम मुंतखब किया था जो गांव से दूर भी था और जहां कोई आम आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। ये जगह इसकी भेड़ें चुराने के रास्ते में पलती थी, इसलिए इसे यहां आने का कोई शक भी नहीं कर सकता था। इसके चेहरे पर अगरचे संजीदगी थी, लेकिन इसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। इसे मालूम था कि ये मुलाकात कितनी अहम है। ये एक ऐसे सफ़र का आगाज़ था जिसकी मंजिल इंसाफ थी। थोड़ी देर बाद अंधेरे में दबे पाँव कुछ साए नमूदार हुए। ये अमजद था, इसके पीछे अली लोहार, फिर सलीम किसान और आखिर में फातिमा खाला अपनी चादर में लिपटी हुई। सबने मोहतात अंदाज में एक दूसरे को देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो अकेले हैं तो वो रहीम दाद के करीब आ गए। सलाम रहीम चाचा, अमजद ने धीमी आवाज में कहा। सलाम मेरे बच्चों, रहीम दाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके चेहरे पर अपने उन बहादुर साथियों को देखकर एक इत्मीनान था जिन पर इसे भरोसा था। आओ बैठो। सब एक दायरे की शक्ल में रहीम दाद के गिर्द बैठ गए। उनके चेहरे चांद की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहे थे। फिजा में एक तनाव था, एक पुरअसरार खामोशी थी जो किसी बड़े मंसूबे के आगाज की निशानदेही कर रही थी। रहीम दाद ने सब पर एक नज़र डाली। मैं जानता हूं कि अब सब यहाँ किए आए हैं। करीम बख्श ने हमारे गांव को ताराज कर दिया है। इसने हमारा पानी छीना, अनाज लूटा और अब वो हमें भूख और प्यास से मार रहा है। अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लहजे में कोई जज्बाती पिन नहीं था, सिर्फ एक पुख्ता इरादा था। लेकिन चाचा, वो बहुत ताकतवर है, सलीम ने धीमी आवाज में कहा। इसकी आवाज में अब भी पिछली मायूसी की झलक थी। इसके पास पैसे हैं, आदमी हैं और वो इतना चालाक है कि इससे मुकाबला करना आसान नहीं। ताकत सिर्फ पैसों में नहीं होती सलीम, रहीम दाद ने गहरी आवाज में कहा। असल ताकत सच्चाई में होती है, अक्ल में होती है। करीम बख्श की सबसे बड़ी ताकत इसका धोखा है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर है। वो समझता है कि वो सबसे चालाक है और कोई इसे पकड़ नहीं सकता। इसी गुरूर में वो ऐसी गलती जरूर करेगा जो इसे ले डूबेगी। हमें बस इस लम्हे का इंतजार करना है और इसकी गलती को इसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। अली लोहार ने अपनी मजबूत मुट्ठियां भींच ले। तो हमें क्या करना है चाचा? इसने पूछा। इसके लहजे में काम करने की बेताबी थी। मैं तो कब से इसके लोहे को गर्म करके सीधा करना चाहता था।
हमारा पहला कदम ये है कि हम करीम बख्श की हर हरकत पर नजर रखेंगे। रहीम दाद ने समझाना शुरू किया। इसकी हर नई चाल, हर नया मंसूबा हम इसे खामोशी से नोट करेंगे। हम इसकी बातों में आने वाले लोगों को भी समझाएंगे, लेकिन बहुत एहतियात से, ताकि इसे हमारी सरगर्मियों का इल्म ना हो। फातिमा खाला ने सर हिलाया। मैं गांव की औरतों को समझाऊंगी कि वो इसकी बातों में ना आए, और अगर करीम बख्श उन्हें कोई नया मंसूबा बताए तो वो मुझे आकर बताए। औरतें अमूमन घरों में ज्यादा वक्त गुजारती हैं, उन्हें बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। इसकी आवाज में मजबूती थी। बहुत खूब फातिमा बेटी, रहीम दाद ने इसकी तारीफ की। अमजद, तुम्हारा काम यह है कि तुम करीम बख्श के तमाम कारोबार और इसके ताल्लुकात पर नजर रखो। वो शहर में किससे मिलता है, इसके गोदाम में कौन आता जाता है, इसके पैसों का लेन देन कहाँ होता है, हमें ये सब मालूमात दरकार होंगी। अमजद ने अपने जहन में एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया था। मैं इसके मुलाजमों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे हैं जो इससे खुश नहीं हैं। और अली, रहीम दाद ने लोहार की तरफ देखा, तुम अपने लोहे और भट्टी का इस्तेमाल कम करो और अपनी नजर करीम बख्श की हरकतों पर रखो। इसके आदमी गांव में क्या बातें करते हैं, क्या अफवाहें फैलाते हैं, हमें हर छोटी सी छोटी बात मालूम होनी चाहिए। अली ने इस बात में सर हिलाया। और सलीम, रहीम दाद ने किसान से कहा, तुम अपने खेतों की देखभाल के बहाने गांव के गिर्द और नवा में रहो। अगर करीम बख्श गांव से बाहर कोई नई चीज शुरू करता है या कोई खुफिया रास्ता इस्तेमाल करता है तो हमें इत्तला दो। सलीम ने भी सर झुकाया। रहीम दाद ने आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए कहा, यह एक तवील और मुश्किल जंग होगी। हमें सब्र से काम लेना होगा और किसी भी किस्म की जज्बाती जल्दबाजी से बचना होगा। हमारा हथियार हमारी अक्ल और दानाई है। जब करीम बख्श अपने गुरूर की इंतहा पर पहुंचेगा और कोई ऐसी गलती करेगा जो इसे बेनकाब कर देगी, तब हम इसे पकड़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इसे सजा दिलवाना नहीं, बल्कि इसके जुल्म को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। हमें इसे गांव वालों के सामने शर्मसार करना है, ताकि कोई और लालची शख्स कभी ऐसी हिम्मत ना करे। सबने रहीम दाद की बातों से इत्तेफाक किया। उनके चेहरों पर अब मायूसी की जगह अज़्म और पुख्ता इरादा था। उन्होंने खामोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाए। ये एक किस्म का गैर रस्मी मुआहदा था जिसमें सब्ज़ाज़ार के लिए इंसाफ की जंग लड़ने का अहद किया गया। चांद की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे और इस रात सब्ज़ाज़ार में एक नए दौर की बुनियाद रखी जा चुकी थी। ये तहरीक खामोश थी, मगर इसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। करीम बख्श को अभी अंदाज़ा नहीं था कि इसके खिलाफ एक ऐसा महाज तैयार हो रहा है जो इसे अपनी ही चालों में फंसा देगा। खुफिया मुलाकात के बाद रहीम दाद और इसके मुंतखब साथियों ने अपनी हिकमत अमली पर अमल करना शुरू कर दिया। गांव की फिजा में एक खामोश तब्दीली महसूस की जा सकती थी। जहां पहले सिर्फ मायूसी और बेबसी थी, अब इसकी जगह एक ज़ेरे ज़मीन सरगर्मी ने ले ली थी। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था और सबकी नजरें करीम बख्श की हर हरकत पर मरकूज थीं। अमजद ने अपना काम सबसे पहले शुरू किया। इसने करीम बख्श के घर के आसपास और इसके तिजारती मराकज के करीब अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया। वो बहाना करके कभी दुकान पर जाता तो कभी रास्ते में किसी से बात करते हुए करीम बख्श के मुलाजिमों की बातों पर कान धरता। इसने देखा कि करीम बख्श के मुलाजिम भी इससे खुश नहीं थे। एक शाम अमजद ने एक पुराने दोस्त जो करीम बख्श के गोदाम में काम करता था को चौपाल पर रोका। अरे सलीम मियाँ, आज कल करीम बख्श का मिजाज कैसा है? सुना है बहुत सख्ती करता है। अमजद ने बेफिक्री से पूछा। सलीम ने मायूसी से सर हिलाया। क्या पूछते हो अमजद भाई, वो तो जान ले लेता है। तनख्वाह भी कम देता है और हर वक्त काम का बोझ बढ़ा रहता है। और सुनते हो, इसने ये जो गोदाम का अनाज महंगे दामों बेचा है, वो तो इसी का अपना था ही नहीं, सारा गांव का था। अमजद ने अपनी भनवई उचकाई। अच्छा, हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रातों को वो अनाज शहर के गोदामों में भिजवा रहा था और फिर वहां से इसे दोबारा पैक करवा के गांव में भिजवा रहा था। सब इसका अपना खेल था। सलीम ने गुस्से से कहा। और मजे की बात यह है कि वो ज्यादातर पैसा शहर के एक बड़े सेठ को देता है जो इसका असल मास्टरमाइंड लगता है। ये मालूमात अमजद के लिए बहुत कीमती थी।
اس نے سلیم کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے رحیم داد کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اسے یہ خبر دے سکے۔ ادھر علی لوہار نے بھی اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ اس کی دکان گاؤں کے مرکز میں تھی جہاں اکثر لوگ اپنے اوزار درست کروانے آتے تھے۔ علی نے بھی عام بات چیت کے دوران کریم بخش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ کریم بخش کے کچھ پہرے دار اور ملازم اکثر اس کی دکان کے پاس سے گزرتے اور آپس میں کوئی بات کر جاتے تھے۔ ایک دن علی نے ایک پہرے دار کو روک لیا۔ کیا حال ہے بھائی؟ آج کل تو تم کریم بخش کے ساتھ بہت مصروف رہتے ہو۔ پہرے دار نے بھری کیا مصروفیت بھائی؟ کریم بخش نے تو ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے۔ رات کو بھی آرام نہیں، دن میں بھی دوڑائے رکھتا ہے، اور اب تو نیا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ کون سا بھوت؟ علی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے وہی پرانی حویلی کا۔ سنتے ہیں وہاں کوئی پرانا خزانہ ہے اور کریم بخش اس کے پیچھے پڑا ہے۔ کہتا ہے جنات قابو کرے گا۔ اس نے آج کل راتوں کو وہاں آنا جانا شروع کیا ہے اور ہمیں وہاں پہرا دینے کو کہتا ہے۔ پہرے دار نے سرگوشی میں کہا۔ عجیب آدمی ہے، کسی بھی چیز کو چھوڑتا نہیں۔ یہ سن کر علی کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے پہرے دار سے مزید معلومات حاصل کی، جیسے کریم بخش کس وقت حویلی جاتا ہے، وہاں کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کون کون ہوتا ہے۔ اس نے جلدی سے یہ خبر رحیم داد تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ فاطمہ خالہ نے بھی خواتین میں ایک خاص طرح کا شعور بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر گھر جاتی اور خواتین کو کریم بخش کی مکاروں سے آگاہ کرتی۔ وہ ان سے کہتی کہ وہ کریم بخش کی باتوں میں نہ آئے، اور اگر وہ کوئی نیا منصوبہ پیش کرے تو فوری طور پر رحیم داد امجد کو اطلاع دے۔ فاطمہ کی کوششوں سے خواتین میں ہمت پیدا ہوئی اور وہ آپس میں کھل کر کریم بخش کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ سلیم کسان نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے گاؤں کے گرد و نواح میں موجود خفیہ راستوں اور پرانی حویلی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کے پیچھے ایک پرانا چھپا ہوا راستہ تھا جو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ یہ راستہ کسی زمانے میں چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ویران پڑا تھا۔ سلیم نے اندازہ لگا لیا کہ کریم بخش اسی راستے کو استعمال کر رہا ہوگا۔ اس نے فوری طور پر یہ معلومات رحیم داد کو دی۔ تمام معلومات جمع ہونے کے بعد رحیم داد نے اپنے تمام ساتھیوں کو دوبارہ ایک خفیہ ملاقات کے لیے بلایا۔ اس بار ان کے پاس ٹھوس معلومات تھیں۔ رحیم داد نے ایک نقشہ بچھایا جو اس نے گاؤں اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کا خود بنایا تھا۔ دیکھو، رحیم داد نے انگلی سے نقشے پر نشان لگاتے ہوئے کہا، امجد کی معلومات کے مطابق کریم بخش کا شہر میں ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ ایک اہم کڑی ہو سکتی ہے۔ اور علی کی معلومات کے مطابق کریم بخش اب پرانی حویلی کے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے اپنی انگلی حویلی کے مقام پر رکھی۔ اور سلیم کی معلومات کے مطابق حویلی کے پیچھے ایک خفیہ راستہ بھی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ کریم بخش کا اگلا منصوبہ کیا ہوگا۔ وہ حویلی کے خزانے کی افواہ پھیلائے گا اور گاؤں والوں کو لوٹے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کیونکہ اس میں وہ خود پھنسے گا۔ رحیم داد نے مزید تفصیل سے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ ہم کریم بخش کو اسی خفیہ راستے سے پکڑیں گے۔ ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے تاکہ کوئی شک نہ رہے، اور اس کا یہ عمل سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ تمام ساتھیوں نے رحیم داد کی دانائی کو سراہا۔ ان کے چہروں پر ایک نئی چمک تھی۔ اب وہ صرف خاموش نہیں تھے، وہ ایک منصوبہ بنا رہے تھے، ایک ایسا جال تیار کر رہے تھے جس میں لالچی کریم بخش خود پھنسنے والا تھا۔ یہ ان کی جدوجہد کا ایک اہم موڑ تھا، جب انہوں نے معلومات اور حکمت عملی کے ذریعے اپنے دشمن کو شکست دینے کی بنیاد رکھی۔ سبزہ زار میں انصاف کی صبح قریب آ رہی تھی۔ سبزہ زار گاؤں پر خشک سالی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کریم بخش کی ہوس کی آگ بھی بھڑکتی چلی گئی۔ کنویں کے پانی اور اناج کے گودام پر قبضہ کر کے اس نے گاؤں والوں کی کمر توڑ دی تھی۔ اب وہ مزید دولت کے حصول کے لیے نئے مواقع کی تلاش میں تھا، اور اس کی نظریں گاؤں کے قریب واقع پرانی ویران حویلی پر جم چکی تھیں۔ یہ حویلی کئی سالوں سے خالی پڑی تھی اور اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گاؤں میں مشہور تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہاں جنات رہتے ہیں، کچھ اسے کسی پرانے خزانے کی جگہ سمجھتے تھے، مگر کوئی بھی اس کی حدود میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔
کریم بخش نے ان افواہوں کو اپنی نئی چال کا بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے چند قریبی اور لالچی ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں حویلی کی پراسراریت کے بارے میں بلا چلا کر بتایا۔ سنا ہے وہاں ایک بڑا خزانہ چھپا ہے، لیکن جنات اسے حفاظت کر رہے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز میں ڈرامائی انداز لاتے ہوئے کہا، مگر میرے پاس ایک خاص عمل ہے، ایک ایسا عمل جس سے میں ان جنات کو قابو کر سکتا ہوں، اور پھر وہ خزانہ ہمارا ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کے ساتھیوں کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ کریم بخش نے فوری طور پر گاؤں میں خزانے کی افواہ پھیلانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو گاؤں کی ہر گلی میں بھیجا جہاں وہ سرگوشیوں میں حویلی کے اندر چھپے لاکھوں کے خزانے کا ذکر کرتے۔ وہ یہ بھی بتاتے کہ کریم بخش ہی وہ واحد شخص ہے جو جنات کو قابو کر کے خزانہ نکال سکتا ہے۔ کریم بخش صاحب بہت طاقتور ہیں، وہ ہر قسم کے جنات کو قابو کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے چوپال پر بیٹھے گاؤں والوں سے کہا، اور وہ یہ خزانہ گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ آخری جملہ اس کا نیا فریب تھا جو وہ سادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ گاؤں میں پہلے سے ہی قحط اور فاقہ کشی کا عالم تھا۔ لوگ بھوک اور غربت سے پریشان تھے، ایسے میں خزانے کی افواہ ان کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری جو برسوں بعد دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت بدلنے کے خواب دیکھنے لگے۔ ہائے، اگر یہ سچ ہو جائے تو ہماری غریبی دور ہو جائے گی۔ ایک بوڑھی عورت نے دعا کی۔ کریم بخش صاحب واقعی گاؤں کا بھلا سوچتے ہیں۔ کریم بخش نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ دوبارہ چوپال پر آیا اور اس بار اس کے چہرے پر قوم کے ہمدرد کا روپ زیادہ گہرا تھا۔ اے میرے گاؤں والو، اس نے اپنی آواز کو روبدار بناتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں اب سب نے حویلی کے خزانے کی افواہ سنی ہے۔ یہ سچ ہے، وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمارے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن اسے جنات نے حفاظت کر رکھا ہے۔ اس نے ایک طویل وقفہ لیا اور گاؤں والوں کی جانب دیکھا جو سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا کر اس خزانے کو اب کے لیے نکالوں گا۔ گاؤں والے خوش ہو گئے۔ کچھ سادہ لوگوں نے نعرے لگائے۔ کریم بخش نے اچانک اپنی آواز اونچی کی۔ یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ جنات کو قابو کرنے کے لیے خاص عمل کرنا پڑتا ہے اور اس پر بہت خرچہ آتا ہے۔ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہوگی تاکہ میں یہ عمل مکمل کر سکوں اور جنات کو مطمئن کر سکوں۔ میں یہ سب اب کے لیے کر رہا ہوں، اور جب خزانہ نکل آئے گا تو میں اب سب کو اس میں سے حصہ دوں گا۔ اس نے انہیں ایک بار پھر وہی پرانا لالچ دیا جسے وہ ہمیشہ استعمال کرتا تھا۔ گاؤں والے جو پہلے ہی پانی اور اناج کے لیے اپنی جمع پونجی کھو چکے تھے، اب اپنی باقی ماندہ رقم اور زیورات لے کر کریم بخش کے قدموں میں آ گئے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی آخری امید بھی اس کے حوالے کر دی، یہ سوچ کر کہ یہ ان کی زندگی بدل دے گی۔ کریم بخش نے مسکراہٹ کے ساتھ ان سب چیزوں کو قبول کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے اپنے اندر ایک تسکین محسوس کی جیسے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ رحیم داد جو اپنی بھیڑوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ آ گیا اپنی اوقات پر، اس نے اپنے دل میں کہا۔ اسے کریم بخش کی ہر حرکت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے کریم بخش گاؤں والوں کی آخری امیدوں کو بھی کیش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں امجد علی سلیم اور فاطمہ خالہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ سب اسی رات دوبارہ اسی خفیہ مقام پر ملے۔ اس بار ان کے پاس ایک بہت اہم معلومات تھی۔ رحیم داد نے بادل کو تھپ تھپایا۔ بادل، لگتا ہے یہ ہمارے منصوبے کا آخری مرحلہ ہے۔ اب وہ اپنی ہی چال میں پھنسنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی شاطر کھلاڑی کی ہوتی ہے جو اپنے حریف کو شکست دینے کے لیے تیار ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اب کریم بخش اپنے غرور کی انتہا پر ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اسے سب کے سامنے بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ اس رات گاؤں کے باہر خاموشی تھی، لیکن رحیم داد کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا جو انصاف کے لیے اٹھنے والا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ سبزہ زار گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی کے پردے پیچھے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چاند بھی بادلوں کے اوٹ میں چھپا تھا،
جس نے رات کو مزید تاریک بنا دیا تھا۔ یہ تاریکی کریم بخش کے لیے ایک بہترین موقع تھی تاکہ وہ اپنی آخری اور سب سے بڑی مکاری کو عملی جامہ پہنا سکے۔ کریم بخش اپنے 3 سب سے قابل اعتماد لیکن لالچی آدمیوں کے ساتھ خاموشی سے پرانی ویران حویلی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو اس کی ہوس اور فتح کی چمک سے روشن تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے جو رقم اور زیورات حاصل کیے تھے وہ ایک چھوٹے سے تھیلے میں اس کی کمر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سی خوشی سے دھڑک رہا تھا، اسے یقین تھا کہ آج وہ گاؤں کی تمام دولت کا مالک بن جائے گا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ اسے کوئی پکڑ نہیں پائے گا کیونکہ اس نے بڑی احتیاط سے اپنے منصوبے کو تیار کیا تھا۔ حویلی کے بیرونی حصے پر گھنی جھاڑیاں اور سوکھے درختوں کا ایک جنگل سا بنا ہوا تھا۔ ان درختوں کی شاخیں ہوا میں ایک خوفناک سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں، جیسے وہ کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہی ہوں۔ حویلی کی دیواریں کائی سے بھری ہوئی تھیں اور اس کی چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ عام طور پر لوگ اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن کریم بخش کے لیے یہ ایک سونے کی کان تھی۔ رحیم داد اور اس کی ٹیم، جس میں امجد علی، سلیم اور فاطمہ خالہ شامل تھیں، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت پہلے ہی حویلی کے گرد پوشیدہ ہو چکے تھے۔ سلیم کسان، جو حویلی کے خفیہ راستوں سے واقف تھا، انہیں حویلی کے پچھلے حصے میں لے گیا تھا، جہاں سے وہ بغیر کسی کی نظر میں آئے حویلی کے اندرونی حصوں کا جائزہ لے سکتے تھے۔ وہ گھنی جھاڑیوں اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں کریم بخش کی ہر حرکت پر جمی ہوئی تھیں۔ کریم بخش نے حویلی کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر کچھ عجیب و غریب منتر پڑھنا شروع کیے جو محض دکھاوا تھا۔ اس کے آدمی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ کبھی بلند آواز میں کلمے پڑھتے، کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالتے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ گاؤں میں افواہ پھیل سکے کہ کریم بخش واقعی جنات کو قابو کر رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کی چیخنے کی آواز آئی، خبردار اے جنات، میں تمہارے بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ خزانہ گاؤں والوں کے لیے ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پرانی مشل جلائی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آگ بھی جلائی جس سے عجیب و غریب رنگ کا دھواں نکل رہا تھا تاکہ جنتی ماحول پیدا ہو سکے۔ اندر داخل ہوتے ہی حویلی کی بوسیدہ اور تاریک دیواریں انہیں نگلنے کو تیار تھیں۔ اندر کی ہوا میں مٹی اور سڑاند کی بو رچی ہوئی تھی جو برسوں کی ویرانی کا ثبوت تھی۔ کریم بخش سیدھا ایک پرانے تہ خانے کی طرف بڑھا جہاں اس کی معلومات کے مطابق خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے تہ خانے کا دروازہ کھولا جس سے ایک کرخت آواز نکلی اور اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ اسی دوران رحیم داد نے اپنے ساتھیوں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو، وہ تہ خانے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ سلیم، کیا تمہارا خفیہ راستہ تہ خانے تک جاتا ہے؟ سلیم نے سر ہلایا۔ جی چاچا، وہ راستہ تہ خانے کے پچھلے حصے میں کھلتا ہے جہاں وہ شاید ہی نظر ڈالے۔ بہت خوب۔ رحیم داد کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ علی، تم اپنے لوہے کے اوزار تیار رکھو۔ امجد اور فاطمہ خالہ، تم دونوں تیار رہو۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب کریم بخش خزانہ نکالنے میں مکمل طور پر مصروف ہو جائے گا تو وہ اس پر حملہ کریں گے اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ وہ اسے فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ کریم بخش اور اس کے آدمی تہ خانے میں اترے۔ تہ خانہ بالکل تاریک اور تنگ تھا۔ دیواروں پر مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی نمی تھی۔ کریم بخش نے اپنی لالٹین کی روشنی میں تہ خانے کی ایک پرانی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس دیوار کے پیچھے وہ خزانہ ہے۔ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کدال اور بیلچے پکڑا دیے۔ جنات سے ڈرنا نہیں، میں انہیں قابو کر چکا ہوں۔ کریم بخش نے انہیں حوصلہ دیا۔ حالانکہ اسے خود بھی ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر لالچ کا بھوت اس پر غالب تھا۔ اس کے آدمی دیوار توڑنے میں مصروف ہو گئے جبکہ کریم بخش خود ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی تسبیح پھیرتے ہوئے جنات کو قابو کرنے کا ڈھونگ ریچتا رہا۔ وہ ہر لمحہ خوش ہو رہا تھا کہ اس نے گاؤں والوں کو کیسے بے وقوف بنایا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بالکل قریب ہی انصاف کا جال بچھایا جا رہا تھا اور اس کے لالچ کا رقص جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ تہ خانے کی گہری خاموشی میں صرف کدالوں اور بیلچوں کی آواز گونج رہی تھی
جو پتھروں اور مٹی سے ٹکرانے سے پیدا ہو رہی تھی۔ کریم بخش کے آدمی دیوار توڑنے میں مصروف تھے، ان کے ماتھے پسینے سے تر تھے، لیکن خزانے کی ہوس انہیں مزید تیزی سے کام کرنے پر اکسا رہی تھی۔ کریم بخش ایک کونے میں بیٹھا کبھی اپنی تسبیح پھیرتا، کبھی اپنی لالٹین کی روشنی کو دیوار پر مرکوز کرتا اور وقتا فوقتا اپنے آدمیوں کو ہدایات دیتا، جلدی کرو، خزانہ بس یہی ہے، میں اس کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے چالاک انسان سمجھ رہا تھا۔ اچانک ایک بڑی سی پتھر کی سل سرکی اور اندر سے ایک خالی جگہ نمودار ہوئی۔ وہاں نہ کوئی جن تھا، نہ بھوت، اور نہ ہی کوئی سونے کا ڈھیر۔ وہاں صرف مٹی کے کچھ پرانے برتن تھے جن میں سکے اور کچھ پرانے زیورات تھے، اتنے نہیں تھے کہ جن کی کریم بخش کو توقع تھی۔ اس کے آدمیوں کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ یہ کیا ہے کریم بخش صاحب؟ یہ تو بہت کم ہے، ایک آدمی نے مایوسی سے کہا۔ لیکن کریم بخش کا چہرہ لالچ کی چمک سے دمک رہا تھا۔ وہ ان برتنوں کی طرف لپکا اور انہیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ تو صرف آغاز ہے، یہ ضرور جنات کی کوئی چال ہوگی، اصلی خزانہ اس کے پیچھے چھپا ہوگا۔ کھودو اور کھودو، وہ چیخنے لگا، اس کی آواز میں جنون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والوں سے اس نے جو پیسہ بٹورا تھا، یہ خزانہ اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ اسے اب بھی مزید دولت کی تلاش تھی۔ اسی لمحے جب کریم بخش اپنی لالچ میں اندھا ہو کر مزید کھدائی کا حکم دے رہا تھا، تہ خانے کے پچھلے حصے میں موجود ایک خفیہ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ یہ وہی خفیہ راستہ تھا جس کی اطلاع سلیم کسان نے رحیم داد کو دی تھی۔ وہاں سے سب سے پہلے رحیم داد، پھر امجد علی لوہار، سلیم کسان اور ان کے پیچھے فاطمہ خالہ اپنی چادر میں لپٹی ہوئی نمودار ہوئے۔ ان سب کے چہروں پر عزم اور انصاف کی چمک تھی۔ رحیم داد کے ہاتھ میں ایک مضبوط لکڑی کا ڈنڈا تھا اور علی لوہار کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا۔ کریم بخش اور اس کے آدمیوں نے ایک لمحے کے لیے شور سن کر پیچھے موڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے رحیم داد اور اس کی ٹیم کو دیکھا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کریم بخش کا چہرہ جو ایک لمحہ پہلے ہوس سے چمک رہا تھا، اب خوف اور شرمندگی سے زرد پڑ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ تو کریم بخش؟ رحیم داد کی آواز تہ خانے میں گونجی، اس کی آواز میں ایک ایسا روب تھا جو کبھی سنا نہیں گیا تھا۔ لگتا ہے جنات سے لڑتے لڑتے تم خود انسانوں کے جال میں پھنس گئے ہو۔ کریم بخش نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے زیورات اور سکے زمین پر پھینکے، جیسے اسے ان سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ یہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو کریم بخش، امجد نے آگے بڑھ کر کہا، اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ ہم بھی خزانہ ڈھونڈنے آئے ہیں، لیکن وہ خزانہ جو تم نے ہمارے گاؤں والوں سے لوٹا ہے۔ کریم بخش کے آدمی بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن علی لوہار نے ایک مضبوط رسی نکال کر اس کے آدمیوں کو تیزی سے قابو کر لیا۔ وہ لوہار تھا، اس کے بازوؤں میں طاقت تھی۔ سلیم نے بھی ان کے فرار کے راستے بند کر دیے۔ کریم بخش نے دیکھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور رحیم داد کی طرف لپکا، شاید اسے دھکا دے کر بھاگ جائے، لیکن رحیم داد تیار تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ڈنڈا اوپر کیا اور کریم بخش کے ہاتھ پر مارا، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑی لالٹین گر گئی اور روشنی بجھ گئی۔ تہ خانے میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا، صرف ایک خوفناک سسکی سنائی دی۔ پھر امجد نے اپنی جیب سے ماچس نکال کر ایک چھوٹی سی مشل روشن کی۔ روشنی دوبارہ بحال ہوئی۔ کریم بخش زمین پر گرا ہوا تھا، اس کا ہاتھ درد سے پکڑے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر شکست کا خوف واضح تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے آدمی بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی لالچ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بالکل بے بس تھا۔ فاطمہ خالہ آگے بڑھی، ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو پہلے کبھی کریم بخش نے نہیں دیکھی تھی۔ تم نے ہمارے بچوں سے نوالے چھینے کریم بخش، ہماری ماؤں کو پیاسا رکھا، اور اب تم یہ پرانی حویلی بھی لوٹنے آئے تھے، لیکن آج تمہارا کھیل ختم ہوتا ہے۔ رحیم داد نے زمین پر گرے ہوئے کریم بخش کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک گہرا اطمینان تھا کہ انصاف ہونے والا ہے۔ تمہارا گڑھا تم نے خود کھودا ہے کریم بخش، آج تم گاؤں والوں کے سامنے بے نقاب ہوگے۔
تہخانے میں موجود وہ پرانا خزانہ جو کچھ سکے اور زیورات پر مشتمل تھا اب وہ رحیم داد کے قبضے میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں والوں سے لوٹے گئے پانی اور اناج کا حساب لینے کا وقت بھی آ چکا تھا۔ یہ کریم بخش کے لالچ کا انجام تھا اور رحیم داد کی دانائی کا آغاز۔ اگلی صبح سبزہ زار گاؤں میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ خبر تیزی سے پھیل چکی تھی کہ کریم بخش کو جنات کے خزانے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ لوگ حیران بھی تھے اور تجسس میں بھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ گاؤں کے مرکز میں واقع چوپال پر غیر معمولی رش تھا، ہر مرد، عورت اور بچہ وہاں جمع تھا، سب کی نظریں چوپال کے بیچ میں بچھے ایک بڑے قالین پر تھیں جہاں کچھ ہونے والا تھا۔ ماحول میں ایک تناؤ تھا لیکن ساتھ ہی ایک دبی دبی امید بھی۔ جب سورج کی پہلی کرنیں چوپال پر پڑیں اور ہوا میں سردی کم ہوئی تو رحیم داد اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ منظر پر نمودار ہوا۔ ان کے ساتھ کریم بخش بھی تھا جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ شرمندگی، خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے اس کے وہ 3 آدمی بھی تھے جو اب رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کریم بخش کو اس حالت میں دیکھ کر گاؤں والے سکتے میں آ گئے۔ وہ شخص جو کل تک ان کا مالک بنا پھرتا تھا آج یوں بے بس کھڑا تھا۔ رحیم داد چوپال کے مرکز میں آیا اور ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اس لمحے کی سنگینی کو بیان کر رہی تھی۔ اس کے ایک طرف امجد اور علی کھڑے تھے اور دوسری طرف سلیم اور فاطمہ خالہ۔ انہوں نے کریم بخش کو بالکل چوپال کے بیچ میں بٹھایا۔ اے میرے پیارے گاؤں وال، رحیم داد نے اپنی گرجدار آواز میں کہا جو پورے چوپال میں گونجی۔ آج ہم یہاں ایک اہم فیصلے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب نے کئی مہینوں سے کریم بخش کے مظالم کا سامنا کیا ہے۔ آج وقت ہے کہ سچائی کو بے نقاب کیا جائے اور انصاف کا بول بالا ہو۔ سارے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں رحیم داد پر تھیں۔ رحیم داد نے ایک ایک کر کے کریم بخش کی تمام چالوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا۔ اس نے پہلے کنویں کا ذکر کیا۔ یاد کرو جب خشک سالی آئی تھی کریم بخش نے ہمدردی کا ڈھونگ رچایا اور کنویں کو صاف کرنے کے بہانے ہم سے پانی خریدنے کا معاہدہ کیا۔ پھر اس نے وہی پانی ہمیں مہنگے داموں بیچا۔ اس نے ہماری پیاس سے فائدہ اٹھایا۔ گاؤں والوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، لوگ آپس میں اشارے کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر اس نے اناج کے گودام کا قصہ سنایا۔ پھر جب ہماری فصلیں سوکھ گئیں اور قحط کا خوف آیا تو اس نے ہمارے اناج کے گودام پر نظر ڈالی۔ اس نے چوہوں کا بہانہ بنایا، گودام کی چابیاں حاصل کیں اور راتوں کو ہمارا اناج شہر میں بیچ دیا۔ اور پھر وہی اناج ہمیں 3 گنا زیادہ قیمت پر واپس بیچا۔ اس بار گاؤں والوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے چہروں پر شدید ناراضگی تھی۔ کئی لوگ چیخنے لگے، دھوکہ باز، چور۔ کریم بخش کا سر مزید جھک گیا، وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک جھنجھلاہٹ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہر راز کیسے کھل رہا ہے۔ آخر میں رحیم داد نے حویلی کے خزانے کا پردہ اٹھایا۔ اور اب یہ آخری فریب۔ اس نے ہمارے غموں اور پریشانیوں کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے پرانی حویلی میں جنات اور خزانے کی کہانی پھیلائی اور ہم سے، غریب گاؤں والوں سے، ہماری بچی کھچی جمع پونجی اور زیورات بھی لوٹ لیے، یہ کہہ کر کہ وہ ہمیں خزانہ نکال کر دے گا۔ رحیم داد نے اس چھوٹے سے تھیلے کی طرف اشارہ کیا جس میں گاؤں والوں کے دیے ہوئے پیسے اور زیورات تھے اور اس کے ساتھ تہخانے سے ملنے والے چند پرانے سکے اور زیورات بھی تھے۔ لیکن رحیم داد نے اپنی آواز کو بلند کیا، سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ ہم نے کریم بخش کو کل رات حویلی کے تہخانے میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ وہ وہاں جنات کو قابو نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھدائی کر کے خزانہ چرا رہا تھا، اور یہ رہا وہ خزانہ جسے وہ گاؤں والوں سے چھپانا چاہتا تھا۔ رحیم داد نے سکے اور زیورات گاؤں والوں کے سامنے رکھے۔ یہ خزانہ اتنا بھی نہیں تھا جتنا اس نے ہم سے رقم بٹوری ہے۔ گاؤں والوں میں کوہرام مچ گیا۔ شور، غصہ اور مایوسی کا ایک طوفان امڈ آیا۔ لوگ چیخنے لگے، اسے سزا دو، اسے گاؤں سے نکال دو، یہ ہمارے بچوں کا قاتل ہے۔ خواتین نے رونا شروع کر دیا، انہیں اپنی بے بسی اور لٹنے کا احساس شدت سے ہوا۔
فاطمہ خالہ آگے بڑھی، ان کی آواز مضبوط اور غضبناک تھی۔ اس نے ہماری عزتیں پامال کی، ہمارے گھروں میں بھوک لا کر ہمارے بچوں کو روا۔ اس کو گاؤں میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کریم بخش نے ایک بار سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب کوئی رونق نہیں تھی، صرف خوف اور ذلت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اس کے تمام فریب ٹوٹ چکے تھے، اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا، اور وہ گاؤں والوں کی نفرت بھری نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ رحیم داد نے صورتحال کو سنبھالا۔ اے میرے گاؤں وال، اس کی سزا کا فیصلہ اب کریں گے۔ گاؤں والوں نے بیک آواز فیصلہ سنایا، اسے گاؤں سے نکال دو، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ کچھ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اسے گاؤں کے سامنے مارا جائے، لیکن رحیم داد نے مداخلت کی، نہیں، ہم بھی اس جیسے نہیں بنیں گے۔ ہمارے گاؤں کی ایک روایت ہے، یہ جرم کریم بخش نے لالچ میں آ کر کیا ہے، اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اسے اس کی لالچ کی ہی وجہ سے شرمندہ کیا جائے۔ رحیم داد نے گاؤں کے بزرگوں اور مختاروں سے مشورہ کیا اور ایک فیصلہ سنایا گیا۔ کریم بخش، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ تم آج ہی اس گاؤں کو چھوڑ کر جاؤ گے اور کبھی واپس نہیں آؤ گے، اور جو کچھ تم نے گاؤں والوں سے لوٹا ہے وہ سب واپس کیا جائے گا۔ رحیم داد نے اس چھوٹے سے خزانے کو بھی گاؤں والوں کے سامنے رکھا جو حویلی سے ملا تھا، اور کہا کہ یہ بھی گاؤں کی اجتماعی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا۔ کریم بخش کو اس کے آدمیوں سمیت گاؤں سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنا سر جھکائے بغیر کسی آواز کے گاؤں کی حدود سے باہر نکل گیا۔ اس کی مکاری کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ وہ چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے عبرت کی ایک داستان چھوڑ گیا۔ سبزہ زار گاؤں نے ایک ایسے شخص کو شکست دی تھی جس نے ان کی سادگی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ کریم بخش کے جانے کے بعد سبزہ زار گاؤں پر چھایا ہوا تاریک سایہ چھٹ گیا۔ چوپال پر چھائی ہوئی خاموشی اب ٹوٹی تھی، اور اس کی جگہ سکھ اور اطمینان کی سسکاریاں سنائی دینے لگیں۔ لوگ کریم بخش کے جانے سے اتنے مطمئن تھے کہ ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ انہیں لگا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ان کے سروں سے ہٹ گیا ہو۔ دھوپ کی تپش وہی تھی، خشک سالی کے آثار بھی موجود تھے، لیکن اب امید کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے سب سے پہلے وہ تمام رقم اور زیورات واپس حاصل کیے جو کریم بخش نے ان سے خزانے کے بہانے لیے تھے۔ رحیم داد نے بھی حویلی سے ملنے والے پرانے سکوں اور زیورات کو گاؤں کے عام فنڈ میں جمع کر دیا۔ گاؤں کی پنچایت نے رحیم داد کی رہنمائی میں فیصلہ کیا کہ یہ تمام پیسہ اور خزانہ گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو کریم بخش سے لیے گئے اناج اور پانی کی قیمت کے برابر رقم واپس لوٹائی گئی، اور بچی ہوئی رقم سے گاؤں کے کنویں کو دوبارہ گہرا کرنے اور اس کی مستقل صفائی کا انتظام کیا گیا تاکہ مستقبل میں پانی کی قلت کا مسئلہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی جو اناج واپس ملا تھا اسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ رحیم داد جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے اپنے وفادار کتے بادل کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں گاؤں کے لیے گہری محبت اور فخر تھا۔ اسے کسی تعریف انعام کی تمنا نہیں تھی، اسے صرف انصاف کے بول بالا سے غرض تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض ادا کیا ہے۔ گاؤں کے لوگ رحیم داد کی دانائی، حکمت اور ہمت کے گن گاتے پھرتے تھے۔ وہ ایک چرواہا تھا، لیکن اس نے اپنی عقل سے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے سردار اور مختار نہ کر سکے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اصلی طاقت دولت ادھونس میں نہیں بلکہ سچائی، دانائی اور صحیح وقت پر اٹھائے گئے قدم میں ہوتی ہے۔ بچوں کو رحیم داد کی کہانیاں سنائی جانے لگیں جہاں وہ ایک ہیرو بن چکا تھا۔ لوگ اسے دانا چرواہا کے نام سے یاد کرنے لگے۔ امجد علی، سلیم اور فاطمہ خالہ بھی گاؤں کے لیے ہیرو بن چکے تھے۔ انہوں نے رحیم داد کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور کریم بخش کی چالوں کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ سب مل کر اب گاؤں کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے۔ امجد نے قانونی معاملات میں مدد کرنا شروع کی، علی نے گاؤں کے اوزاروں کو درست کیا اور سلیم نے نئے طریقوں سے کھیتی باڑی شروع کی۔ فاطمہ خالہ نے خواتین میں تعلیم اور شعور کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے سبزہ زار گاؤں میں ایک بار پھر خوشحالی لوٹنے لگی۔ کنویں میں تازہ پانی بھرنے لگا اور نئے بیج بوئے گئے جن سے امید کی نئی فصلیں لہلہانے لگیں۔ گاؤں کی گلیاں دوبارہ بچوں کی ہنسی سے گونجنے لگیں۔
शाम को चौपाल पर अब बुजुर्गों की दानाई भरी बातें और गांव की भलाई के मंसूबे ज़ेर बहस आते थे। लोगों ने एक दूसरे पर पहले से ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया और इस वाक़ये ने उन्हें एक मजबूत और मुत्तहिद कौम बना दिया। करीम बख्श का नाम हमेशा के लिए इबरत की एक मिसाल बन गया। इसकी लालच ने इसे गांव से निकाल दिया था और उसने अपनी बाकी जिंदगी पछतावे और जिल्लत में गुजारी। इसे कभी दोबारा किसी गांव में पनाह नहीं मिली और उसकी कहानी हर जगह लालच के बुरे अंजाम के तौर पर सुनाई जाती थी। ये कहानी लालची शिकारी और दाना चरवाहा हमें कई अहम सबक सिखाती है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। करीम बख्श का किरदार हमें दिखाता है कि किस तरह हवस इंसान को अंधा कर देती है और इसे तबाही की तरफ ले जाती है। इसने हर हद पार की लेकिन आखिरकार अपनी ही चालों में फंस कर जलील हुआ। दानाई और सब्र की ताकत। रहीम दाद का किरदार इस बात का मजहर है कि अक्ल, सब्र और हिकमत से बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दी जा सकती है। इसने जज्बाती होने के बजाय एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया और सही वक्त का इंतज़ार किया। इत्तेहाद में बरकत। गांव वालों का रहीम दाद की रहनुमाई में मुत्तहिद होना यह साबित करता है कि जब लोग इंसाफ के लिए इकट्ठे हो जाएं तो कोई भी जुल्म ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। सच्चाई की जीत। कहानी का इख्तिताम इस पैगाम पर होता है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और नेकी हमेशा गालिब आती है। सब्ज़ाज़ार गांव में इंसाफ की सुबह ने एक नया दिन दिखाया था, जहां लोग अब ज्यादा समझदार, ज्यादा मुत्तहिद और अपने हुकूक के बारे में ज्यादा बाशऊर थे। ये एक ऐसी दास्तान थी जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाएगी ताकि कोई भी दोबारा लालच का शिकार ना हो और हर कोई रहीमदाद की तरह दानाई और इंसाफ के रास्ते पर चले।